अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत बरसाता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं हमेशा आपसे। सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया है बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक सेंड करें और अपनी राय का इज़हार ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा ये मैसेज भी पहुँचे और फिर हमें भी आपकी राय जो है उसके बारे में पता हो कि आप और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो ऑफ कोर्स वो हम ऑलवेज़ रीड करते हैं और उस पर फिर हमेशा की तरह उस पर जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। पहली खबर जो है बड़ी धमाकेदार खबर है। इमरान खान साहब जो हैं, आपको पता है ये एक तरफ तो जनरल बाजवा के साथ मीटिंग पे मीटिंग किया करते थे और दूसरी तरफ ये बाहर आकर जो है वो गालियाँ निकाला करते थे। इसी तरह की कुछ अभी खबर है कि खान साहब ने मुसालहत का पैगाम भेजा है। कहा जा रहा है कोई रिटायर्ड जज है, वो पैगाम जो है वो स्टाफ अफ़सर तक पहुँचा है और वहीं पे ठंडी चाय पिलाकर जनाब के उस रिटायर्ड जज को वापस भेज दिया गया कि जाएँ भजन, इससे ज़्यादा हमारे पास आपको पास देने के लिए कुछ नहीं है। और ये सब कुछ उस दौरान हो रहा है जिस वक़्त इमरान खान साहब भड़के मार रहे हैं, डराने के लिए वज़ीर-ए-आला तब्दील कर रहे हैं और साथ में धमकियाँ लगा रहे हैं कि कुछ न कुछ वो करने जा रहे हैं। लेकिन एंड पे निकलता क्या है कि खान साहब तरला कर रहे हैं कि जनाब हमारी जान छोड़ दें। एक और ख़बर है कि 92 जो चैनल है, नामी चैनल है और उसमें आमिर मतीन साहब एक एंकर हैं। काफ़ी गला फाड़-फाड़ कर वो मतलब कि हुकूमत के खिलाफ बल्कि पीटीआई के हक में और दूसरी तमाम जमातों को लताड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक खबर दी थी बल्कि वो प्रोग्राम होस्ट किया था कि मरियम नवाज़ ने 10 लाख की घड़ी जो है वो सिर्फ़ 45 लाख रुपए में ले ली है। आमिर मतीन साहब की बदकिस्मती है कि उन्होंने जब ये खबर दी तो वो खबर जो है वो यूके में भी नशर हो गई। उस वक़्त यूथियों ने इस पर खूब जो है वो वावेला किया था और उस पे खूब एक कैम्पेन जो है वो लॉन्च की थी कि देखें जी मरियम नवाज़ ये है या वो है आगे-पीछे। लेकिन जब वो खबर यूके में चल गई थी तो फिर मरियम नवाज़ जो ज़ाहिर है वो यूके में अदालतों में केस ले गई थी कि जनाब ये मेरे बारे में खबर चलाई गई है और इसका जो ज़ाहिर है या तो मतलब प्रूफ़ दें कि मैंने 10 लाख वाली घड़ी जो है वो 45 लाख में खरीदी है या फिर माफ़ी माँगे। तो अब जनाब जो है वो ज़ाहिर है आमिर मतीन साहब जो हैं वो कहाँ नज़र आएँगे। मुझे याद है बल्कि अब इस पे जो टीवी चैनल है उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी माँग ली है, हाथ जोड़कर, कानों को हाथ लगाकर, बल्कि कान पकड़ कर माफ़ी माँगी है कि सानू माफ़ कर दो असी मतलब कि गलत खबर चला बैठे हैं हम। मोहसिन बेग साहब का एक इंटरव्यू जो आप देख रहे होंगे, आज़ाद सईद साहब के साथ काफ़ी वायरल है। पीटीआई उस पे काफ़ी बयानियाँ बना रही है, बेग साहब को अब तो मेरे ख़्याल में बेग साहब को वो जो दर्जा दे रहे हैं, ये वही बेग साहब हैं पता है ना? हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े भाई, बड़ा प्यार करने वाले बेग साहब, आजकल क्लेम कर रहे हैं कि यूथ ये बेग साहब उनके हैं। ले लो भई, कोई बात नहीं कि इंटरव्यू की तो बात है, जैसे ही ठंडा होगा आप लोगों ने कहना बेग साहब हमारे नहीं है। खैर बेग साहब के इस इंटरव्यू का वो हिस्सा नहीं शेयर कर रहा है जिसमें बेग साहब ने बताया कि इमरान खान की कुछ खवातीन के साथ नाज़ेबा वीडियो जो हैं, उनके जो वीडियो सबूत हैं, वो बेग साहब के पास हैं। अच्छा ये जब वो बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ तो बेग साहब जो है उनसे हमेशा वक़्त माँगता हूँ और वो बड़ा खुला वक़्त देते हैं। 3-3 4-4 घंटे के पास उनके बैठते हैं और वो बहुत बड़ी तारीफ़ है। उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में वहाँ पर खान साहब की बड़ी सेवा की हुई है। मुझे वो जो मुलाज़मीन हैं, जो हर थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आ रहे होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं बेग साहब, उनका दस्तरख़्वान भी बड़ा खुला है। तो वो एक दफ़ा कोई बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो मुलाज़िम अभी कोई भी मुलाज़िम आएगा इससे पूछिएगा कि इमरान खान साहब की कितनी खिदमत की हुई है और फिर इमरान खान साहब ने इनके साथ क्या किया हुआ? तो मुलाज़िम से पूछा कि बड़ी खिदमत की थी ये, सानू भी चुक के लै गए सन। मतलब खान साहब मुलाज़िमों तक को उठवा लिया था बेग साहब के। बट एनी हाउ उस जगह पे बैठकर कुछ वीडियोज़ का ज़िक्र, कुछ चीज़ों का ज़िक्र, कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र और देखा-दिखाई भी कि मैं बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं बस क्या बताऊँ मैं, वो बेग साहब अगर ये बुशरा बीबी वाले मामले पे जब ये शुरू हुए थे ना, तो बेग साहब ने इनको जवाब दिया था ना, तो उसके बाद अगर ये खामोश ना होते ना, तो मेरे ख़्याल में इनको लग समझ जानी थी। ये जो बेग साहब के खिलाफ मुहिम इन्होंने चलवाई थी ना, उस मुहिम को भी
بیگ صاحب نے ہر شے لتاڑ کے رکھ دینی تھی، لیکن بیگ صاحب کو کچھ سمجھانے والوں نے، اور بشریٰ بی بی خاص طور پر جو ہے اس وقت جتنے پیروں میں آ کے گر گئی تھی کہ معاف کر دیں، کیونکہ بیگ صاحب ظاہر ہے ان کے پاس سامان تو موجود ہے تھا۔ اس پر بیگ صاحب نے، آپ کو یاد ہے، براہ راست، مجھے آج بھی یاد ہے کہ براہ راست کہا تھا کہ ان کو روکو ورنہ وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، وہ انکشاف کر دوں گا کہ تم واقعی ہی کسی کو، ایک تو ہوتا ہے نا منہ دکھانے کے لیے، ایک اور جگہ بھی ہے وہ بھی دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب وہ کون سی جگہ پہ اور وہاں پہ کیا ٹاٹو بنا ہوا ہے یہ میں نہیں بتانا چاہتا، ظاہر ہے مناسب نہیں ہے کہ اس قسم کی میں گفتگو کروں، بٹ میں نے جو سنا، جو تھوڑا بہت دیکھا، وہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے۔ اور وہ پھر جب یہ بیگ صاحب نے یہ دھمکی لگائی تھی، جب یہ بیگ صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس کو ریلیز کر دیں گے یا اپلوڈ کر دیں گے، تو اس کے بعد پھر بیگ صاحب کو اپروچ کیا گیا اور پھر معافی مانگی گئی، جان چھڑائی گئی۔ اب یوتھی جو آزاد سید کے انٹرویو کے اس پارٹ کا ذکر نہیں کر رہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے بلوچستان میں ترقیاتی اقدامات کی گفتگو کی۔ آرمی چیف نے بلوچستان کے بے پناہ اقتصادی امکانات کو عوام کی بہتری کے لیے بروکار لانے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے، با اختیار بنانے میں سول سوسائٹی کے مثبت کردار کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے۔ بلوچستان کے لوگ نہایت باصلاحیت، باہمت اور محب وطن ہیں۔ بلوچستان کے عوام ملک کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کا فعال کردار نہایت اہم ہے۔ ذاتی سیاست، مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو روک کر ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم علی کا کہنا تھا کہ فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج شرانگیزی ترقی مخالف بیانیہ پھیلانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ بڑا دو ٹوک قسم کا جواب ہے، سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ فتنہ الخوارج جو ہیں اور فتنہ جو ہند جو ہیں، یہ جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنے بھی بھاگ دوڑ کریں گے، ان کے لکھے میں جو لانتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو پڑھنی ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ادھر محسن نقوی کی مفتی ملیب الرحمان صاحب سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ لبیک کے معاملے پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے مساجد اور مدارس کے امور میں دخل اندازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے علماء کا موقف سنا، تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں بہت جلد اسلام آباد میں تفصیلی نشست کا اہتمام، تمام جائز مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مدارس اور مساجد کے امور میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہیں دے گی۔ فوکل پرسن فریقین کے درمیان رابطے کے لیے ہر وقت موجود ہوگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایک ریاست کا دیکھیں، اس مذہب کے بارے میں اور یہ جو مدارس کے بارے میں ہے، حکومت انہی لوگوں کے حوالے کرے جو لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں اور چلاتے ہیں، تاکہ یہ جس قسم کے جو کبھی کبھار مسائل ہوتے ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ اچھا جی، حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے تسلسل اور مالی بہتری کا اعتراف کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں پاکستان میں معاشی اصلاحات کی تسلسل اور مالی بہتری کا اعتراف کیا گیا۔ آئی ایم ایف رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2024-25 پاکستان میں ترسیلات زر اور اکاؤنٹ میں بہتری آئی ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی رپورٹ ہے، یہ کوئی مطلب کہ کسی لوکل اخبار یا لوکل ٹی وی یا لوکل اخبار نویس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی ادارہ ہے، آئی ایم ایف ہے، جو ظاہر ہے پوری دنیا کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری آدھی دنیا کا بلکہ پوری دنیا انہی کے مال و دولت سے جو وہ چل رہی ہے، اور تو وہ رپورٹ جو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف ہے۔ بہتری کی طرف تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بڑی، بہت زیادہ، لیکن یہی تو مسئلہ ہے، یہیں پہ تو پرابلم ہے۔ یہی تو جا کے ہندوستان جو ہے وہ طالبان کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ ہماری جان چھڑاؤ۔ اب اندازہ کریں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، کہ ان کو ڈر ہے، خطرہ ہے، دفاعی لحاظ سے یہ مضبوط ہیں، پوری دنیا ان کے بارے میں جو ہے یہ بات کر رہی ہے، اور معیشت کے لحاظ سے بہتر ہو رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے پھر ظاہر ہے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور بہتر ہوگا۔ امریکی جدید فارن پالیسی نے بھی پاکستان کے مدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔
فارن پالیسی کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر اعلیٰ عالمی معیار کے ہیں، جو 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں۔ یہ رقبہ برطانیہ کے رقبے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ مطلب جتنے حصے کے اوپر معدنیات ہیں، وہ انگلینڈ جیسے 2 ملک اکٹھے کیے جائیں تو اتنا بنتا ہے وہ رقبہ۔ جریدے نے یہ بھی کہا ہے کہ معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے پاکستان کو معاشی اور سماجی فوائد حاصل ہوں گے۔ فارن پالیسی کے مطابق پاکستان میں معدنی وسائل سے استعفیٰ دے کر قومی معدنی پالیسی 2025 مرتب کی گئی ہے، اور قومی معدنی پالیسی کے تحت 2025 کے ثمرات پاکستان بالخصوص بلوچستان کے عوام تک پہنچیں گے، اور جریدے کے مطابق معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال سے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ عمران نیازی نے یہاں پر ایک اور جو ہے وہ خبر ہے، یہ بڑی مزے کی خبر ہے، جناب اندازہ کریں، میں بلکہ ذرا آپ کو وہ بھی ضرور سناؤں گا کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے جو آپ کو سنانی ہے، بلکہ ضرور سنانی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دوسروں کو باتیں کرنے والا ہے کیا۔ نیازی صاحب نے کبھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی، فلسطین میں لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، کبھی انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی۔ فلسطین کے بچوں کی نسل کشی پر نتن یاہو کی مذمت نہیں کی۔ ٹی ٹی پی کے حملوں میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں، پولیس کے سپاہیوں کی شہادت پر کبھی اظہار تعزیت نہیں کیا۔ شہداء کے لواحقین کے لیے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا، ان سے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ہندوستان سے جیت پر، جو کہ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو میرے خیال میں وہ شکست دی جس کے خواب پاکستان کا ہر انسان دیکھ رہا تھا، جیت کی مبارکباد نہیں دی۔ ایران کو اسرائیل کے خلاف جیت پر مبارکباد نہیں دی، بلکہ ایک ٹویٹ کیا انہوں نے، اور وہ ٹویٹ ہے فتنہ الخوارج کی کارروائیوں کی مذمت، لیکن اپنی بہو ساس کے انتقال پر مصروف نے پورا مضمون ٹویٹ کرا دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میری بہو میرے بچوں کی بہترین دادی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا اینک لگا کے آپ لوگوں کو نا وہ ٹویٹ جو ہے نا وہ بھی ذرا پڑھ دوں جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ ٹویٹ کی ہے جی، مجھے لیڈی اینابیل گولڈ سمتھ کے انتقال کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا ہے۔ یہ افسوسناک خبر آج میرے خاندان نے مجھے جیل میں دی ہے۔ اینابیل نہ صرف میرے بیٹوں کے لیے ایک شفیق دادی تھی بلکہ نہایت مہربان اور ہمدرد خاتون بھی تھی۔ لندن کے دوروں کے دوران میں اپنے بیٹوں کے ساتھ انہی کے گھر قیام کیا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے ماں جیسی تھی، خاص طور پر جب 1985 میں عمران خان صاحب کی والدہ انتقال کر گئی تھی۔ مطلب خان صاحب دا تعلق واسطہ جڑا ہے امر نال بھی ہے سی 1985 وچ۔ ان کا انتقال ایک گہرا صدمہ ہے، میری دلی ہمدردیاں ان کے تمام بچوں، پوتے اور پوتیوں کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ یاد رہیں، اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کے جنازے میں ضرور شرکت کرتا۔ دیکھیں، ایک میں اب اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس پہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس ایک یہودی خاتون کے مرنے پر ان کو کتنا دکھ اور تکلیف ہے، اور ادھر یہودیوں نے کتنے فلسطینی معصوم لوگوں کو شہید کیا، ایک ٹویٹ نہیں کی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، اور اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔